अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। मैं हूं आपका होस्ट कमर समान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन उमर शहजाद साहब, प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग आज़ाद कश्मीर PTI। तो आज हम इनसे सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनकी जो सियासी जमात है PTI, उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर में वो PTI का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कमर, आप तशरीफ लाए और आपके चैनल का मैं मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया हमें, हम अपना नुक्ता नज़र अवाम तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने सियासत में जब कदम रखा तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आया, आप क्यों सियासत में आना चाहते थे सर? बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने कमर। ऐसा है कि सियासत में आने का ना तो कोई शौक था सच है उस तरह, और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि पॉलिटिक्स को एंजॉय किया जाता या पॉलिटिक्स में आके यहाँ पे जैसे एक प्रैक्टिस चल रही है कि जिसका सियासी खानदान हो वो ही बंदा पॉलिटिक्स में आता है। हमारे रोल मॉडल, हमारे कायद जो हैं वो इमरान खान हैं। जब मैंने उनकी जदोजहद को, स्ट्रगल को पाकिस्तान में देखा, दुनिया में देखा, तो उसकी वजह से मुझे भी ये एनर्जी मिली, मुझे ये शौक हुआ कि मैं अपने लीडर की तरह, मैं अपने कायद की तरह पॉलिटिक्स में आऊं और अपने अवाम के लिए कुछ कर सकूं। सर, आपका जो एजुकेशन कैरियर है उसके हवाले से अगर आप हमारी जो पब्लिक है उसको कुछ बताना चाहें। बिल्कुल जी, यही बेसिक एजुकेशन मेरी कोटजमल से है, जो हमारा होम टाउन है, यहाँ से है। बरनाला से मैंने इंटर किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने रावलपिंडी से किया। उसके बाद प्रॉपर मैं जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर लेवल पे मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रेजेंट भी कर चुका हूँ। सर, इमरान खान का जो दौर चल रहा है सर, उसमें इमरान खान ने काफी सारे जो वादे थे वो अपनी आवाम के साथ किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी सारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो सके। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? मैं आपके सवाल के पहले हिस्से से मुतफिक हूँ। ऐसा है कि ये जो इंतखाबात में वादे होते हैं, ये जो लीडर वादे कर रहा होता है वो अगले 5 साल के लिए होते हैं कि आप मुझे 5 साल का टेन्योर दें, मैं आपको 5 साल में ये काम करके दिखाऊंगा। अभी हमारे गवर्नमेंट को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल के अरसा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन वादों की तकमील की जो बुनियाद है वो रख दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं आपके सवाल के आखिरी हिस्सा का जवाब भी उस वक्त दूं या मैं उससे मुतफिक उस वक्त होऊंगा जब 5 साल पूरे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अवाम के सामने खुद को पेश करेगी, फिर उस वक्त आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला जो अवाम से किए गए वादे हैं वो पूरे होंगे। सर, आप आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स और कल्चरल के जो है सदर है PTI की तरफ से, तो सर आपने इस हवाले से कौन कौन से आज़ाद कश्मीर में इक़दाम किए? देखिए जी, बहुत जो मेरी जॉब है या जो मेरा पैशन है, जो हमारी एक जो फील्ड है जिसकी मुझे जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है और हमने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्किंग कर ली है, हम उस पर तैयार हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद आज़ाद कश्मीर में हम तहसील लेवल से जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनका आगाज करेंगे। आज आप देखें कि पाकिस्तान ने जो आज़ाद कश्मीर को बजट दिया वो आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन उसमें से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत ने इन नौजवानों के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। तहसील लेवल पे अगर खेलों के मैदान बनाए जाएं, लोगों की एकेडमीज बनाई जाएं, तो यहीं से मैं आपको ये बताता चलूं कि यहीं से नौजवान उठ के कौमी क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में जाएंगे और ये मुल्क का और इस खित्ते का नाम रोशन करेंगे। सर, अवामी राय ये है कि यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर में ज्यादातर वोट दिए जाते हैं वो बरादरीज़म के सिस्टम पे दिए जाते हैं। इस हवाले से सर आपकी क्या राय है? देखिए जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के भी बहुत से इलाकों में बरादरी की बेस पे वोट दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट भी अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को दूंगा कि उन्होंने बरादरी कल्चर और ये कुर्बा परवरी है जो इससे निकाला अवाम को। ठीक है, आज
آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا دوسری جماعتوں سے جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے چیئرمین کے بعد اس کے بیٹے اس پارٹی کے چیئرمین نہیں بنیں گے، جیسا کہ دوسری موروثی سیاست کرنے والی جماعتوں میں۔ ایسا ہی یہاں پہ ووٹرز ہوگا، ہر برادری کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گا، ہر کنبے کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گا، اور ہر کاسٹ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سر ایک اور عوامی رائے یہ آ رہی ہے کہ عمر شہزاد کے عمران خان اور جو دیگر پی ٹی آئی کے وزراء ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط ہیں، تو وہ آزاد کشمیر کے لیے کون کون سے ایسے جو ہے نا بہتری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور لیڈرشپ میرے نام سے اور میرے کام سے بڑی بخوبی واقف ہے، اور میں اس کا یہ کریڈٹ لوں گا انشاءاللہ۔ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ آئے تو سب سے پہلے میں اپنے حلقے کو گیس کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں سے 23 کلومیٹر کی مسافت پہ پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں تک گیس آ چکی ہے۔ تو اگر میرپور جیسے دشوار گزار علاقے میں ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اپنی کاوشوں سے اپنی عوام کو سہولت مہیا کر سکتے ہیں، تو میں بھی یہ پوری انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس پہ میرے ساتھ بھرپور تعاون بھی کرے گی، میں اپنے حلقہ کو انشاءاللہ تعالیٰ گیس کا تحفہ لازمی دوں گا۔ اوورآل جو آزاد کشمیر کے لیے اصطلاحات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل سے لیول سے لے کے ہر ضلع کی سطح پہ ہم سپورٹس کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں گے، کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے کمیونٹی سینٹر بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسا کہ میرے قائد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کی ساری عوام کے لیے صحت انصاف کارڈ کا تحفہ دیا ہے، اس کے علاوہ ہم ہیلتھ ریفارمز پہ، ایجوکیشن ریفارمز پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ سر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کون کون سے عملی اقدامات کیے؟ دیکھیں جی، جتنی پذیرائی یا جتنی عوامی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو آگاہی اور دنیا میں جو لوگوں کو اس کے متعلق اویئرنس ہوئی وہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو ایک تاریخی خطاب کیا، اس کے بعد تمام دنیا کے جو صدور ہیں، تمام دنیا کے اسٹیٹ ہیڈز ہیں، ان کو خطوط لکھے گئے اور مسئلہ کشمیر پہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس پہ بات کریں۔ میں اس چیز کا عینی شاہد تھا۔ الحمدللہ یہ آزاد کشمیر سے اور ہمارے خطہ سے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ جب عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشن میں وہ تاریخی خطاب کر رہے تھے تو اس وقت میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ تو اس کے بعد دنیا میں ایک تحریک چلی، آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حق میں ٹویٹس کیے، بہت سی یونائٹڈ نیشن کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اور اداروں نے مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا، اور انڈیا پہ یہ دباؤ بڑھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے لیے ثالثی کی میز پہ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پچھلے 35 سال میں مسئلہ کشمیر پہ کام نہیں ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ان 2.5 سالوں میں یہ کام ہوا۔ سر عمران خان کے دور میں سر مہنگائی اور اس کے علاوہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئی، بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ غریب آدمی کو اوپر لائیں گے، تو اس حوالے سے سر آپ بالکل جی، پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی 100 ڈیز پالیسی اور جو جماعت کا منشور دیا تھا اس میں بھی جو عوام کو روزمرہ کی ضروریات زندگی ہیں ان تک ایزی رسائی ہمارے منشور میں شامل ہے۔ بڑی بدقسمتی کہ اس ملک کا جو مافیا ہے وہ ملک کو اپنے ہاتھوں یہ رگمال بنانا چاہتا ہے، وہ حکومتوں کے خلاف جو یہ مافیاز ہیں یہ قسم کا گٹھ جوڑ کر کے اور مصنوعی بحران پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا بحران کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کمر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سبسڈی کا رواج چل پڑا ہے۔ ہم چینی پہ سبسڈی دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، ہم بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، ہم ایون کہ ہمارے حج اور عمرے پہ بھی حکومتی پیسے سے سبسڈی دی جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد یہ سبسڈی کلچر کو ختم کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ سبسڈی ہوتی کیا ہے؟
یہ سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ دوسری حکومتوں سے IMF سے ورلڈ بینک سے پیسے ادھار لیتی ہے اور وہ پیسے اپنی عوام کو سبسڈی کی مد میں دیتی ہے. آپ کو بجلی کی پروڈکشن پر یونٹ 17 روپے پڑ رہی تھی, آپ سبسڈی 4 روپے پر یونٹ دے کے 13 روپے میں اپنی عوام کو فروخت کر رہے تھے. اس کے پیچھے دوسری حکومتوں کے نااہلی میں کیے گئے اور ککس بیکس کے چکر میں کیے گئے معاہدے تھے کہ وہ مہنگے سودے خرید لیے, اپنا کک بیک لے لیا, پھر عوام کو سبسڈی دے دی. ملک کا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب ڈالر کے چلا گیا. یہ سبسڈی کلچر جب ختم ہوگا, جو چیزوں کی جینوئن پرائسز ہیں وہ آئیں گی اور انشاءاللہ تعالی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں چینی کا بحران پڑا, انشاءاللہ تعالی ہم نے کام کیا, ہماری حکومتی ٹیموں نے کام کیا اور وہ آہستہ آہستہ شوگر کی پرائسیں لیول پہ آ رہی ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب اس معاملے میں بہت کین ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس معاملے میں دن بدن اس کی پروگریس رپورٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ 2021 جو ہوگا یہ پروگریس ایئر ہوگا انشاءاللہ. سر آپ عمران خان کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے دورے پر بھی گئے, وہاں پر سر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی ہم کشمیریوں کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ ان کے یہ مشن میں تھا کہ اس وقت دفعہ جو ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جو ڈیلیگیشن جائے گا اس میں ٹوٹل 1 ایجنڈا ڈیلیگیشن تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات ہوگی. تو مسئلہ کشمیر پہ جب پھر بات ہوگی تو یہاں سے کشمیر سے نمائندگی ہونا بڑی ضروری تھی. اس کے لیے اللہ نے یہ اعزاز میرے حصے میں دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلا کشمیری تھا جو یونائٹڈ نیشن میں ڈیلیگیشن میں گیا. اس پہ بڑا آپ کو ایکسپیرینس یہ ملتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ آف ہیڈ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے ڈیلیگیٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا آپ کے ملک کے بارے میں کیا رائے رکھ رہی ہے, دنیا کشمیر کے بارے میں کیا رائے رکھ رہی ہے اور دنیا اس میں کس حد تک سنجیدہ ہے. آیا کیا وہ صرف ٹیبل ٹاک کی حد تک سنجیدہ ہے یا کچھ عملی کام بھی کرنے کے لیے اس پہ آمادہ ہے. تو یہ ایک بڑا فروٹفل ٹور تھا الحمدللہ. سر یہ جو اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں ایک اتحاد بنا لیے, تو کیا PTI کی حکومت اپنے 5 سال پاکستان میں پورے کرے گی؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. جو تو مجھے اثرات نظر آ رہے ہیں قمر, اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میرے لیڈر کا ویژن ہے اور ہماری ایک انتھک محنت ٹیم کی جاری ہے, میں آپ کو اس چیز کی تو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں 5 سال حکومت کے پورے کرے گی اور پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کا ٹینیور پورا کریں گے, اور اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اور اس سے زیادہ میجورٹی سے کامیاب ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف عوام کو ڈیلیور کرے گی انشاءاللہ. PTI کا آزاد کشمیر کے لیے کیا ویژن ہے؟ ویژن تو اتنا کلیئر کٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں قمر کہ جب نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پاکستان میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ منتخب ہوئی 2016 میں, اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی عوام اور کشمیری عوام کو وہ جو بجٹ دیا وہ بجٹ پیکٹ تھا 11 ارب روپے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, اس کے باوجود اس 11 ارب روپے کے بجٹ کو بڑھا کے 24 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کیا گیا. اس کے بعد یہ کووڈ-19 کا کتنا بڑا ایک پینڈیمک آیا ہے, صوبوں کے بجٹ پہ کٹ لگایا گیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آزاد کشمیر سے اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اس 24 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بڑھا کے 40 ارب روپے کیا گیا. اور اب KPK کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت دینے کا اعلان کیا ہے, جس سے ایک خاندان کا کوئی بھی فرد پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں 350 پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایک سال میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکے گا. سر آزاد کشمیر کے جو مختلف حلقے ہیں اس میں کون کون سے سر PTI کے کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے ہیں اور حلقہ LA5 میں سر آپ کتنے پر امید ہیں؟ جی قمر, ابھی تک تو کسی بھی حلقے میں ٹکٹس کا فیصلہ نہیں ہوا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا لا ہے اس کے مطابق
وہ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹری بورڈ کرے گا اور وہ بورڈ ممبر ڈیسیجن لیں گے کہ کہاں سے کون ٹکٹ کا امیدوار ہوگا. جہاں تک حلقہ LA5 کی بات ہے, انشاءاللہ تعالی میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور پارٹی قیادت یہ موقع مجھے دے گی کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے انشاءاللہ ٹکٹ بھی لوں گا, یہاں سے الیکشن ون کر کے اپنے حلقہ کے لوگوں کی خدمت بھی کروں گا انشاءاللہ. سر آپ کی نظر میں, آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ حلقہ LA5 اس کے بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو جو آپ مسائل دیکھ رہے ہیں وہ میری نظر میں ہیلتھ ریفارمز ہونی بہت ضروری ہے. آپ یہاں کی بیسک ہیلتھ یونٹس کو لے لیں, رورل ہیلتھ سینٹر کو لے لیں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو لے لیں, نہ تو ان کے پاس بلڈنگ موجود ہے, نہ ان کے پاس مشینری موجود ہے اور نہ ہی ان کے پاس سٹاف موجود ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل سسٹم اس وقت نیچے سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. آپ سکولوں کی حالت زار دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ بچیوں کا سکول ہے تو وہاں پہ چار دیواری نہیں ہے, وہاں پہ ان کے پاس واش رومز نہیں ہیں, وہاں پہ اساتذہ کے لیے رومز نہیں ہیں, کھلے آسمان تلے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ میرے اپنے گاؤں میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ یہاں سے 100 میٹر کی دوری پہ سکول ہے جس کی نہ تو کوئی چار دیواری ہے, نہ وہاں پہ واٹر سسٹم ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی واش رومز ہے, اور فیمیل ٹیچرز کھلے آسمان تلے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے. تیسرا سب سے بڑی پرابلم, ابھی بھی ہم یہ UPS کی لائٹ میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ الیکٹریسٹی, اور یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف حلقہ LA5 میں اتنا شدید ترین بحران ہے, اور یہ پچھلی حکومتوں کی اور سیاستدانوں کی اپنی نااہلیاں ہیں. انہوں نے یہاں سے گریڈ سٹیشن کو موو کر کے عوان شریف شفٹ کیا جو کہ پاکستان کی حدود ہے. یہاں گریڈ سٹیشن نہ بننے دینا ان کی اپنی ذاتی اناد کی بینٹ آج حلقہ کے عوام اور 68,000 ووٹر چل رہا ہے. انشاءاللہ ان مسائل کو پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ کے حل کرے گی. سر آپ کی جو الیکشنز کے حوالے سے تیاری ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں, اور PTI کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ PTI کا مستقبل تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پوری تیاری میں ہے, الیکشن جیتنے کی تیاری میں ہے, اور ایک جو فلم ریلیز ہونے سے پہلے ٹریلر دکھایا جاتا ہے وہ ٹریلر گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوام دکھا چکے ہیں. گلگت بلتستان کی عوام نے کرپٹ ٹولے کو ریجیکٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ حکومت ہوگی. اور اپنے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ حلقہ کی عوام مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتی ہے. میں نے ہمیشہ پارٹی قیادت کے فیصلے کو اون کیا ہے, چاہے وہ 2016 کا الیکشن ہو یا کوئی بھی اور بھی موقع آیا ہو. تو انشاءاللہ تعالی میں بڑا پر امید ہوں کہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, میری ساری تیاری مکمل ہے. سر اگر آپ اس حلقے سے الیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کون کون سے میگا پروجیکٹ اس حلقے کے لیے لائیں؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندہ منتخب ہوتا ہے وہ صرف سوچتا ہے کہ میں اسی حلقے کا ہوں. جیسا کہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سے وزیر موصوف ہیں وہ جس حلقے سے ہوتے ہیں وہ اسی حلقے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے اور دوسرے عوام کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ آرگینک مینگوز کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. جو یہاں پہ چھوٹے جن کو ہم وٹالہ کے آم کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. ان پہ صرف تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, ہم یہاں سے ایک سمال میڈیم انڈسٹری قائم کر سکتے ہیں, ان مینگوز کی فارمنگ, ان کا اچار پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو نیشنل پارکس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایلوکیٹ کیے ہیں, وٹالہ نیشنل پارک ان میں سے ایک ہے. ہم اس کو ٹورزم کے لیے ایک بہترین جگہ بنا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی فوکس یہ ہوگا کہ اس علاقہ میں ٹورزم بڑھے, یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری پروان چڑھے, یہاں پہ لوگوں کو روزگار میسر آئے, نہ کہ ہم لوگوں کو ہینڈی کیپ رکھیں, ہم ان کو فنڈ دیں, ہم ان کو گلیاں دیں, ہم ان کو نالیاں دیں اور ان کو اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبائیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں میں امپاورمنٹ آئے, ہماری یہاں پہ جو خواتین ہیں ان میں امپاورمنٹ آئے, یہاں پہ اسمال میڈیم انڈسٹری کو ہم فروغ دے کے
اپنے خطہ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کا اور پڑھی لکھی خواتین کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ سر دیگر سیاسی جماعتیں بھی موجود تھی، لیکن آپ نے سر پی ٹی آئی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ قمر، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ سوال مشکل اس حوالے سے ہے کہ بدقسمتی سے یہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان میں آزاد کشمیر میں ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائی ہیں۔ ہمیشہ سے ووٹوں کا استحصال ہوتا رہا، اور پھر اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہ ہوتا تو شاید میں پولیٹکس میں نہ آتا۔ میرا جو رول ماڈل ہے، جو میرا لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، جس کو دیکھ کے میں نے پولیٹکس جوائن کی اور سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، تو ظاہر ہے وہ میرے رول ماڈل اور ان کے ویژن کو آگے لے کے چلنا میرا مقصد ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ میں کسی اور سیاسی پارٹی کی طرف جا سکتا تھا یا جاتا۔ سر آپ کا حلقے کے لوگوں کے لیے، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، حلقے کے لوگوں کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ بالکل جی، میں حلقہ L5 کی تمام عوام سے، اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ماؤں بہنوں، ان سب سے یہی ایک اپیل کروں گا کہ خدا را اب ہمیں یہ برادریزم کی سیاست سے نکلنا ہوگا، ہمیں یہ جو گلی نالی ٹوٹی نلکا کھمبا اس کی سیاست سے نکلنا ہوگا، ہمیں عوامی فائدے دیکھنے ہوں گے، اجتماعی فائدے دیکھنے ہوں گے، اور ہمیں نوجوانوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ یہی نوجوان جو آج کھیلوں کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، یہی نوجوان جو آج روزگار نہ ملنے کی وجہ سے دوسری غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہی ہمارے بزرگ جو صحت کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے یہاں سے گجرات یا میرپور جاتے ہوئے راستے میں وہ دم توڑ دیتے ہیں، اور یہی ہماری مائیں بہنیں جو بہت سے ایسے کیسز میں جب کہ انہیں گھر کی دہلیز پہ ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بہت سی مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ ہمیں ان سب کے لیے سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے سوچنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ سے حلقہ L5 کی عوام سے وعدہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، یہاں پہ جو بھی عوامی نمائندہ ہوا، میں اپنا رول ادا کروں گا کہ میں آپ لوگوں تک سہولیات پہنچاتا رہوں۔ ناظرین، یہ تھے عمر شہزاد صاحب، اور یہ پریزیڈنٹ ہیں سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ پی ٹی آئی کے، اور ان سے ہم نے پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے حوالے سے مکمل طور پر تمام پہلو پر تفصیلی گفتگو کی۔ الیکشنز کے حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائیں گے۔ قمر زمان کو، نیوز پلس کی تمام ٹیم کو، کیمرہ مین اکبر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نے